يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تعریفیں، ساری بڑائیاں، ہر قسم کی حمد و ثنا، پاکی و بزرگی اللہ رب العالمین خالق کون و مکان مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا پالنہار اور مربی ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ مبارکہ پر۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے وہ تمام چیزیں، وہ تمام سامان مہیا فرمائے ہیں جو ایک انسان کو اپنی زندگی میں چاہیے اور جس کی انسان کو اپنی زندگی میں طلب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار احسانات اور اکرام ہے ہمارے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ضرورتوں کا خیال رکھا اور ہر ضرورت کو پوری کی ہے۔ انسان کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کھانے کا سامان پیدا کیا۔ انسان کو پانی کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے پانی پیدا کیا۔
सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने हवा पैदा किया है। इसी तरह से इंसान को अपनी ज़िंदगी में अपना तन बदन ढांकने के लिए कपड़े की ज़रूरत है, और अल्लाह तबारक व तआला ने ये कपड़ा भी हमें मुहैया किया है। और अगर देखें तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिस्म को ढांकना, तनो बदन को ढांकना इंसान की फितरत में दाखिल कर दिया है। इसलिए आप देखें कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम व हव्वा को पैदा किया और पैदा करने के बाद उनको जन्नत में दाखिल किया, तो वहाँ भी उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नती लिबास पहनाया। और जब शैतान के बहकावे में आ करके अल्लाह तबारक व तआला के ममनू करदा दरख्त के फल को उन्होंने चख लिया, तो जन्नती लिबास उनके जिस्म से उतर गया और मारे शर्म हया के वो जन्नती दरख्तों के पत्तों से अपने जिस्म को ढकने लगे। चुनांचे कुरान मजीद के अंदर इस वाक़े को बयान करते हुए अल्लाह ने कहा कि फलम्मा ज़ाक़ा शजरत बदत लहुमा सौआतुहुमा व तफ़िक़ा यक़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, कि जब हज़रत आदम व हव्वा ने दरख्त के फल को चखा, फलम्मा ज़ाक़ा शजरत बदत लहुमा सौआतुहुमा, तो उनका सत्र खुल गया। अल्लाह तबारक व तआला ने पहला पनिशमेंट उनको जो दिया वो ये कि उनके जिस्म पर जो जन्नती लिबास था वो उतर गया। व तफ़िक़ा यक़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, और जब बदन का लिबास उतर गया तो अब परेशान हुए, जो है तकलीफ में मुब्तला हुए और जन्नत के दरख्तों के पत्तों से अपने जिस्म को ढांकने लगे। तो कपड़ा पहनना, लिबास पहनना, अपने जिस्म को ढकना, अपने तनो बदन को कवर करना, ये इंसान की फितरत में अल्लाह तबारक व तआला ने दाखिल कर दिया है और इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में से एक अहम ज़रूरत अल्लाह तबारक व तआला ने इसे बना दिया है। अब जाहिर है कि जब इंसान की ये बुनियादी ज़रूरत है तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये बुनियादी ज़रूरत भी इंसान को मुहैया किया है। बुनियादी ज़रूरत की ये चीज़ भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फज़ल व करम से इंसान को अता किया है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ऐलान करता है, या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम व रिशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। ऐ आदम की औलाद, आदम के बेटों, आदम की बेटियों, सुन लो, क़द अंज़लना अलैकुम लिबासा, कि हमने तुम्हारे लिए लिबास बनाया है, कपड़े बनाए हैं, युवारी सौआतिकुम, ताकि उस लिबास के जरिया तुम अपने जिस्म को, अपने तन बदन को ढको, वरीशा, और ये लिबास तुम्हारे लिए बाइसे ज़ीनत भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने तीन बातें बयान फरमाई। पहली चीज़ ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए हमारी बुनियादी ज़रूरतों का जहाँ ख्याल रखा है, उन्हीं में से एक ये है कि अल्लाह ने हमारे लिए लिबास बनाया है, कपड़ा बनाया है। दूसरी बात, अल्लाह तबारक व तआला ने कपड़े का फ़ायदा बताया। दो फ़ायदे बताए अल्लाह ने। पहला फ़ायदा बताया कि युवारी सौआतिकुम, तुम्हारे सत्र को, तुम्हारे जिस्म को, तुम्हारे बदन को ये कपड़ा ढांकता है, ये कपड़ा छुपाता है। कपड़ा तुम्हारे बदन को, जिस्म को छुपाता, युवारी सौआतिकुम। और तीसरी बात जो अल्लाह तबारक व तआला ने बताई, ये लिबास का दूसरा फायदा है कि वरीशा, ये लिबास तुम्हारे लिए बाइसे ज़ीनत है। यानी कपड़ा सिर्फ जिस्म को छुपाता ही नहीं है, जिस्म को ढकता ही नहीं है,
بلکہ اگر آدمی کپڑے کو، لباس کو سلیقے سے پہنے، اچھے سے پہنے، طریقے سے پہنے، تو یہ کپڑا، یہ لباس اس کے لیے زینت کا کام بھی دیتا ہے، حسن و جمال کا کام بھی دیتا ہے، اس کی خوبصورتی میں اضافہ بھی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک قیمتی سے قیمتی کپڑا آپ لے آئیں اور اس کو بے ڈھنگے پن سے پہن لے، ظاہر ہے کہ اس کپڑے کی خوبی ظاہر نہیں ہوگی، بلکہ آدمی جو ہے اس کو پہن کر کے بے سلیقگی سے پہنا ہے، بے ڈھنگے پن سے پہنا ہے تو دیوانہ نظر آئے گا، مصنوع نظر آئے گا۔ لیکن ایک کم قیمت کا ہی کپڑا ہو، آدمی اپنے جسم پر چڑھاتا ہے، اس کپڑے کو پہنتا ہے، اس لباس کو زیب تن کرتا ہے اور سلیقے سے کرتا ہے، ڈھنگ سے کرتا ہے، طریقے سے کرتا ہے، تو اس سے اس کی شخصیت نکھر آتی ہے، اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے، اس کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور آخری بات اللہ نے کہی کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ۔ اب کپڑا اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے اور اس کو زینت کا ذریعہ بھی قرار دیا ہے، تو اب سارا فوکس تمہارا اسی لباس پر نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں اچھے سے اچھا لباس پہننا ہے، بن سور کے نکلنا ہے، لوگوں کو دکھانا ہے، نہیں، بلکہ اس کے آگے لباس التقوی، تقوی کا لباس بھی تمہیں پہننا چاہیے، تقوی کا لباس بھی اختیار کرنا چاہیے۔ مطلب یہ کہ اپنے جسم کو جس طرح سے کپڑے سے مزین کرتے ہو، اپنے جسم کو جس طرح کپڑے سے خوبصورتی عطا کرنے کا داعیہ تمہارے اندر ہوتا ہے، اسی طرح سے اپنی روح کو تقوی کے لباس سے جو ہے مزین کرو، تقوی کا لباس پہن کر کے اپنی روحانی ترقی کا سامان کرو، تقوی کا لباس اختیار کر کے اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، اللہ کی جنت کے حصول کی کوشش کرو۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی غریب ہے، مفلوق الحال ہے، تنگ حال ہے، بدحال ہے، اس کو اچھے کپڑے میسر نہیں ہیں، جتنے کپڑے کی ضرورت ہے اتنے کپڑے نہیں ہیں، لیکن اگر وہ تقوی کے لباس سے مزین ہے، تقوی کا لباس ملبوس کیے ہوئے، یعنی تقوی کی راہ پر چلتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں بہت معزز ہے، مکرم ہے، بنسبت اس شخص کے جس کے اندر تقوی نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کا داعیہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں سے، باتوں سے منع کیا ہے، روکا ہے، ان سے رکتا اور دور نہیں رہتا ہے، اور بڑے اچھے لباس پہنتا ہے، بڑے خوبصورت کپڑے پہنتا ہے، تو وہ اللہ کے یہاں معزز اور مکرم نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں معزز اور مکرم وہ ہے جو بھلے اچھا کپڑا نہیں پہنتا ہے لیکن تقوی کے لباس سے اپنے آپ کو ملبوس رکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کپڑا استعمال کرنے، لباس استعمال کرنے کی تعلیم دی، وہیں یہ آگاہ بھی کر دیا، خبردار کر دیا کہ تمہارا سارا فوکس کپڑے پر ہی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہارا فوکس تقوی پر ہونا چاہیے، پرہیزگاری پر ہونا چاہیے۔ یہ مت سمجھ لینا کہ ہم اچھے سے اچھا کپڑا پہن کر کے معزز مکرم بن جائیں گے، نہیں، جب تک تقوی کا لباس تم نہ پہن لو، جب تک تقوی سے اپنے آپ کو مزین نہ کر لو، معزز نہیں بن سکتے، مکرم نہیں بن سکتے، قابل احترام نہیں بن سکتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں لباس عطا کیا ہے، اپنے جسم کو ڈھکنے کے لیے، گرمی سے، سردی سے بچانے کے لیے، نرم گرم ہواؤں سے حفاظت کے لیے اور زینت مہیا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ ہر انسان لباس پہنتا ہے، کپڑے پہنتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں لباس پہننے کے ساتھ ساتھ، کپڑے پہننے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیسا لباس پہننا چاہیے، کیسا لباس نہیں پہننا چاہیے، اس لیے کہ ہماری زندگی آزاد نہیں ہے، ہماری فکر آزاد نہیں ہے، ہماری سوچ آزاد نہیں ہے، بلکہ ہم کتاب و سنت کی تعلیمات کے پابند ہیں۔ ہماری سوچ کا محور وہیں تک ہے جہاں تک کتاب و سنت کی تعلیم اجازت دیتی ہے، ہمارے خواہشات اور رغبات وہیں تک صحیح ہے جہاں تک کتاب و سنت کی تعلیمات ہمیں اجازت دیتی ہے۔ اللہ نے ہمیں اجازت دیا ہے، رسول اللہ نے ہمیں اجازت دیا ہے، شریعت اسلامیہ نے اجازت دی ہے۔
تو ایک مسلمان کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ اگر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے لباس بنایا ہے تو ہر قسم کا لباس آدمی پہن سکتا ہے، سوائے ان لباس کے جن کا استعمال کرنا شریعت نے ممنوع قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ کچھ چیزیں شریعت نے بیان کی ہیں جن کو لازم پکڑنا ضروری ہے اور جن کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور ان اصول و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کیسے بھی کپڑے استعمال کر سکتے۔ اب ظاہر ہے کہ کپڑے کی بہت ساری کوالٹی ہو سکتی ہے، کپڑے کی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں، کپڑے پہننے کے بہت سارے انداز ہو سکتے ہیں۔ شریعت نے یہ نہیں بتایا ہے کہ یہ کپڑا پہنو، یہ کپڑا پہنو، یہ کپڑا پہنو، یہ کپڑا پہنو، نہیں، بلکہ شریعت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ تمہیں کیا کیا نہیں پہننا ہے، کیسے کپڑے نہیں پہننے، ان کو ہم فالو کر لیں، باقی تمام کپڑے ہم استعمال کر سکتے ہیں، تمام کپڑے ہم پہن سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلا ضابطہ یہ ہے کہ جو کپڑا ہم استعمال کر رہے ہیں وہ کپڑا حرام چیزوں سے بنا ہوا نہ ہو۔ پہلا ضابطہ، جو کپڑا ہم استعمال کر رہے ہیں وہ حرام چیزوں سے بنا ہوا کپڑا نہ ہو، وہ لباس حرام چیزوں سے بنا ہوا نہ ہو۔ جیسے کہ آدمی جیکٹ پہنتا ہے، چیتے کی کھال کا بنا ہوا ہو سکتا ہے یا کسی اور درندے کے کھال کا بنا ہوا ہو سکتا ہے، تو ایسا کپڑا استعمال کرنا ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس لیے کہ درندے کا کھال استعمال کرنا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ایک مثال میں نے دی ہے، اس طرح کی کئی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ بنیادی اصول یہ کہ وہ کپڑا حرام چیزوں سے بنا ہوا نہ ہو، حرام میٹیریل استعمال نہ کیا گیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب بیان کیا ہے وہ یہ کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں اور خبیث ردی بیکار کی چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ تو جو خبیث چیزیں ہیں وہ شریعت نے ہمارے اوپر حرام کر دیا ہے، تو کپڑا خریدتے ہوئے، کپڑا بناتے ہوئے، کپڑا استعمال کرتے ہوئے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ کپڑا جو ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ کپڑا جو ہم یوز کر رہے ہیں کہیں حرام چیزوں سے بنا ہوا تو نہیں ہے، حرام میٹیریل سے بنا ہوا تو نہیں ہے۔ اگر حرام چیزوں سے بنا ہوا ہے، حرام میٹیریل سے بنا ہوا ہے تو ایسا کپڑا استعمال کرنا کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے، تو مردوں کے لیے استعمال کرنا ناجائز ہوگا، عورتوں کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز ہوگا۔ جیسے ریشم کا لباس ہے، ریشم کا کپڑا ہے، یہ مردوں کے لیے حرام ہے تو مرد استعمال نہیں کر سکتا۔ سونا ہے، مردوں کے لیے استعمال کرنا گولڈ حرام ہے، عورتوں کے لیے شریعت نے حلال کر دیا ہے۔ اب وہ مرد جو ہے سونے کے تاروں سے بنے ہوئے کپڑے استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں ریشم کو لیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں ریشم لیا اور فجعلہ فی یمین ہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سیدھے ہاتھ سے پکڑا اور سونے کو لیا، فجعلہ فی یسارہ، اور اسے اپنے دائیں ہاتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور اس کے بعد میں فرمایا کہ ان ہذین حرام علی ذکور امتی، کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں، مردوں پر حرام ہے۔ ریشم بھی امت کے مردوں پر حرام ہے اور سونا بھی امت کے مردوں کے لیے حرام ہے۔ اس لیے کوئی مرد ریشم کا کوئی لباس نہیں پہن سکتا ہے، سلکی کپڑا نہیں پہن سکتا ہے۔ اسی طرح سے سونے کے تاروں سے بنے ہوئے کپڑے کوئی مرد نہیں استعمال کر سکتا، البتہ عورتیں ریشم کا لباس پہن سکتی ہیں، سونے کے تاروں سے بنے ہوئے کپڑے بھی استعمال کر سکتی ہیں۔
جہاں تک ریشم کی بات ہے تو اگر کسی کپڑے میں 4 انگل تک ریشم کا حصہ ٹکڑا لگا ہوا ہو تو اتنا جائز ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی عذر کی وجہ سے آدمی پہنے، کسی عذر کی وجہ سے آدمی ریشم کا لباس پہنتا ہے، کسی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ریشم کا لباس پہنتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ ایک صحابی کو کھجلی ہو گئی تھی، خارش ہو گئی تھی، وہ جا نہیں رہی تھی، ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ریشم کا لباس پہننے کی اجازت دی تھی، اس لیے کہ ریشم کا لباس ملائم ہوتا ہے، نازک ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے اور جسم کے لیے کمفرٹ ہوتا ہے، جسم میں لگ کر کے وہ جو ہے بدن میں خارش پیدا نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر اس صحابی کو اجازت دی تھی کہ وہ ریشم کا لباس پہن لے۔ تو مجبوری میں ضرورت کے تحت ایسا کیا جا سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ جو لباس ہم پہن رہے ہیں وہ لباس ہمارے سطر کو چھپانے والا ہو، ہمارے جسم کو ڈھکنے والا ہو، اس لیے کہ لباس کا پہلا اور بنیادی مقصد جسم کو چھپانا ہے، جسم کو ڈھانکنا ہے۔ اگر آدمی کوئی ایسا کپڑا پہنتا ہے جس سے اس کا سطر چھپتا نہیں ہے، اس کا جسم ڈھکتا نہیں ہے، تو لباس پہننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مرد کا سطر جو شریعت نے کم سے کم حصہ بتایا ہے سطر کا، وہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک ہے، یہ اتنا حصہ ڈھکنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اور عورت کا سطر اس کا پورا جسم ہے، عورت کا سطر اس کا پورا جسم ہے۔ اگر عورت اپنے گھر میں ہے، محرم رشتہ داروں کے درمیان ہے، تو اپنے گردن تک کھول سکتی ہے، بال کھول سکتی ہے، کلائیوں تک ہاتھ کھول سکتی ہے، اپنے قدم کھول سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ کھولنا اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ البتہ شوہر ہے تو شوہر کا معاملہ الگ ہوتا ہے، لیکن جو دوسرے رشتہ دار ہیں، محرم رشتہ دار جن سے چہرہ چھپانا ضروری نہیں ہے، ان کے سامنے بھی جسم کا اس سے زیادہ حصہ ظاہر کرنا عورت کے لیے جائز نہیں، جیسے بھائی ہے، باپ ہے اور جو دیگر محرم رشتہ دار ہیں۔ باقی اگر عورت باہر جاتی ہے، گھر سے باہر قدم نکالتی ہے، یا گھر میں ہی کوئی غیر محرم سامنے ہو، تو ایسی صورت میں عورت کو پورے طور پر اپنے آپ کو کور کرنا ہے، پورے طور پر اپنے آپ کو ڈھکنا ہے۔ اب جو کپڑا آدمی استعمال کرتا ہے اپنے سطر کو چھپانے کے لیے، اپنے سطر کو ڈھکنے کے لیے، تو ضروری ہے کہ وہ کپڑا ایسا ہو جس سے سطر چھپا رہے، جسم ڈھکا رہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ کپڑا ڈھیلا ڈھالا ہو، لوز ہو، اس لیے کہ کپڑا اگر ٹائٹ ہوگا اور اتنا ٹائٹ ہوگا کہ جسم کے نشیب و فراز، ہمارے جسم میں کچھ نشیب و فراز اللہ نے پیدا کیے، مردوں کے بھی عورتوں کے بھی ہے، تو اگر ایسا کپڑا ہے جو بالکل ٹائٹ ہے اور اس سے جسم کے نشیب و فراز ظاہر ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ کپڑا نہیں ہے، اور ایسا کپڑا پہننے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ کپڑا ایسا ہو جو جسم سے بالکل چپک نہ جائے۔ آج مارکیٹ میں ایسے بھی کپڑے چلتے ہیں، بھلے کپڑا چاہے کتنا لوز ہو، ڈھیلا ہو، لیکن جب پہنتا ہے آدمی تو جسم سے چپک جاتا ہے، اور چپک کر کے وہ وہی کردار ادا کرتا ہے جیسے ٹائٹ کپڑے کردار ادا کرتے ہیں، یعنی جسم کے نشیب و فراز اس سے ظاہر ہوتے ہیں، تو ایسا کپڑا بھی پہننا جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے کپڑا تو آدمی جو ہے پہنتا ہے، کپڑا ڈھیلا بھی پہنتا ہے، کپڑا ایسا نہیں ہے جو جسم سے چپکتا ہے، لیکن کپڑا اتنا پہنتا ہے کہ اس سے پورا سطر نہیں ڈھکتا ہے، سطر چھپتا نہیں ہے، تو یہ بھی کپڑے پہننے کے مقصد کو پورا نہیں کرتا ہے۔ اس لیے کوئی مرد جب کپڑا پہنتا ہے یا کوئی عورت جب کپڑا پہنتی ہے تو ضروری ہے کہ ایسا کپڑا ہونا چاہیے جس سے اس کا جسم، اس کا بدن، اس کی سطر ڈھک جائے اور مکمل طور پر ڈھک جائے، تاکہ جو ہے کپڑے کا اصل مقصد پورا ہو۔ کپڑا ایسا ہے جس سے سطر چھپ نہیں سکتا، جس سے سطر ڈھک نہیں سکتا ہے، تو ایسا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں عورتیں کور ہوتی ہیں، اپنے آپ کو چھپاتی ہیں، اور اس کے لیے برقع استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کی پناہ آپ دیکھیں برقعوں کی حالت کیسی ہوتی جا رہی ہے۔
برقع ایجاد اس لیے ہوا تھا، برقع استعمال اس لیے کیا گیا تھا کہ تاکہ عورت کو چھپا لے، عورت کو ڈھک لے، عورت کے جو جسم کے نشیب و فراز کو چھپا دے، عورت کو پوری طرح سے کور کر دے، اس کی زینت کو جو ہے چھپا لے۔ لیکن آج جو برقعے خود زینت کا ذریعہ اور باعث بنے ہوئے ہیں، رنگ برنگے برقعے جو ہے، ایمبرائڈری کیے ہوئے برقعے، نقش و نگار کیے ہوئے برقعے، یہ زینت کو چھپانے کے بجائے مزید زینت کے اظہار کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اتنے ٹائٹ برقعے پہنتی ہیں عورتیں کہ پورا جسم جو ہے اس سے ظاہر ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اسی طرح سے برقعے ایسے ہیں، برقعے پہنے ہوتی ہیں لیکن جو ہے بال کھلے ہوئے ہوتے، بال جو ہے باہر ہوتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں آج ہم دیکھتے ہیں اور اپنی نگاہوں سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور کسی نے کہا کہ عورتوں نے آج ایسے برقعے اختیار کر لیے ہیں کہ ان برقعوں کو مزید برقعے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، ایسے برقعوں سے پرہیز کرنا، اجتناب کرنا تمہارے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ کپڑا کافروں جیسا نہ ہو۔ کوئی بھی کافر قوم ہے، اس کا کچھ مذہبی شعار ہوتا ہے، مذہبی علامتیں ہوتی ہیں، یا کچھ کافر قوموں کی قومی شناخت ہوتی ہے جو ان کے کپڑوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ ایسا شعار ہو کہ ہم کپڑا دیکھ کر کے پہچان لے کہ یہ آدمی فلاں مذہب کا ہے، فلاں قوم کا ہے، تو ایسے کپڑے پہننا بھی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ جو کسی کافر قوم کا شعار ہو، چاہے مذہبی شعار ہو یا قومی شعار ہو، تو ایسا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے۔ البتہ ایسا کپڑا کافر بھی پہنتے، مسلمان بھی پہنتے۔ کسی خاص قوم کی پہچان نہیں ہے کہ وہ کپڑا دیکھ کر کے ہم کہہ سکے کہ یہ یہودی ہے یا عیسائی ہے یا ہندو ہے یا مسلمان ہے یا بدھسٹ ہے یا سکھ ہے۔ پہچان نہیں ہوتی، سب پہنتے، کافر بھی پہنتے، مسلمان بھی پہنتے۔ تو ایسا کپڑا پہننے میں کوئی حرج نہیں، آدمی پہن سکتا ہے، لیکن ایسا کپڑا نہیں ہونا چاہیے جو کسی قوم کی شناخت، پہچان اور علامت ہو، چاہے وہ مذہبی شناخت ہو یا قومی شناخت ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، فرعا علی ثوبین معصفرین، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میرے اوپر زعفران سے رنگے ہوئے دو کپڑے ہیں، دو لباس ہے، یعنی ایک چادر اوپر اوڑھی ہوئی ہے، ایک چادر کو ازار بنا کر کے پہنا ہوا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا لا تلبسها فإن هذه من ثياب الكفار، اس طرح کے کپڑے نہ پہنا کرو، اس لیے کہ یہ کافروں کے کپڑے ہیں، یہ کافروں کی شناخت ہے، یہ کافروں کی علامت ہے، یہ کافروں کی پہچان ہے، اس لیے یہ کپڑے نہ پہنا کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو کپڑا کسی بھی کافر اور مشرک قوم کی شناخت ہو، پہچان ہو، ویسا کپڑا استعمال کرنا، چاہے کلر میں ہو، چاہے اس کی کٹنگ میں ہو، چاہے اس کی حیت میں ہو، جس طریقے سے بھی ہو، اس طرح کا کپڑا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جیسے عیسائیوں کے پادری ہوتے ہیں، ان کے کپڑے کا ایک خاص انداز ہوتا ہے، ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، چاہے وہ کپڑا کسی بھی کلر کا ہو، تو ایک مسلمان کے لیے اس طرح کا کپڑا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ہندوؤں کے مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، عام طور سے ان کے کپڑوں کا ایک الگ انداز ہوتا ہے، ایک الگ طریقہ ہوتا ہے، ایک الگ حیت ہوتی ہے، تو ایسے کپڑے استعمال کرنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث کے اندر ایک اور بات معلوم ہوئی کہ معصفر کپڑا، یعنی ایسا کپڑا جو زعفران سے رنگا گیا ہو، جو کپڑا زعفران سے رنگا گیا ہو۔ معصفر جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب صرف جو ہے اورنج کلر یا سیفرون کلر نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو کپڑا زعفران سے رنگا گیا ہو وہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک غور کیجئے، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ عام طور سے کہا جاتا ہے کہ بھئی بھگوا رنگ کا کپڑا نہ پہنو، مسلمانوں کو اورنج کلر کا کپڑا نہ پہنو، تو ظاہر ہے کہ وہ معصفر نہیں ہوتا، وہ زعفران سے رنگا ہوا نہیں ہوتا ہے، وہ تو آرٹیفیشیل جو ہے کلر سے جو ہے رنگا ہوتا ہے۔ تو اس سے منع کیوں کیا جاتا ہے؟ اس سے منع کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ ہمارے ملک کے اندر
کافر اور مشرک قوموں کا شعار ہے، ان کی پہچان ہے، ان کی شناخت ہے، ان کی علامت ہے، اس لیے وہ کلر ایک مسلمان استعمال نہیں کر سکتا ہے، ایک مسلمان وہ کلر یوز نہیں کر سکتا، اس کلر کے کپڑے ایک مسلمان نہیں پہن سکتا ہے۔ اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ آدمی جو بھی لباس پہنتا ہے اس لباس کو پہننے کا مقصد اپنا تن بدن جسم ڈھکنا ہو، اپنے جسم کو زینت عطا کرنا ہو۔ کپڑے پہننے کا مقصد اپنے آپ کو لوگوں میں نمایاں کرنا نہ ہو، شہرت حاصل کرنا نہ ہو، نام و نمود حاصل کرنا نہ ہو کہ آدمی ایسا کپڑا پہنے کہ 10 لوگوں میں نکل کر کے جائے تو لوگ دیکھیں ارے کون جا رہا ہے۔ کپڑے سے اس کی پہچان کرے، شناخت کرے اور اس کی واہ واہی ہو، نام و نمود ہو، شہرت ہو کہ وہ آدمی ایسا کپڑا پہنتا ہے، ایسا کپڑا پہنتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ چیز جو ہے نا، یہ شہرت والی بات جو ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اچھا کپڑا، بہت قیمتی کپڑا پہن کر کے آدمی حاصل کرے، بلکہ ردی کپڑا پہن کر کے بھی آدمی یہ خود نمائی کر سکتا ہے اور نام و نمود اور شہرت کے اپنے جذبات کو تسکین دے سکتا ہے۔ تو چاہے کپڑا بہت قیمتی ہو یا کپڑا بالکل ردی قسم کا ہو، لیکن اس کپڑے کو پہننے کی نیت اور اس کا مقصد یہ ہو کہ لوگوں میں میری ایک پہچان بنے، لوگوں میں میری ایک شناخت بنے، لوگ مجھے میرے کپڑوں سے پہچان لیا کریں، میرا نام ہو، لوگوں میں میرا چرچا ہو۔ ایسا کپڑا اگر آدمی پہنتا ہے تو شریعت نے اس سے منع کیا ہے، روکا ہے، ممنوع قرار دیا ہے، بلکہ سخت مذمت کرتے ہوئے ایسے لوگوں کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لبس ثوب الشہرۃ فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلۃ یوم القیامہ، کہ دنیا کے اندر جو کوئی شہرت کا لباس پہنتا ہے، نام و نمود والا لباس پہنتا ہے، اپنے آپ کو چرچے میں رکھنے کے لیے کوئی لباس اور کپڑا پہنتا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسے ذلت و رسوائی کا لباس پہنائے گا۔ یعنی قیامت کے دن ایسا لباس اللہ تبارک و تعالی اسے مہیا کرے گا، ایسا لباس اللہ تبارک و تعالی اسے عطا کرے گا جس کو پہننے کے بعد میں اس کی ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، سر محشر وہ لوگوں کے درمیان ذلیل و رسوا ہوگا اور ذلت و رسوائی کی نگاہ سے وہ دیکھا جائے گا۔ تو ایک مسلمان کا کپڑا اس طرح کے جذبات سے خالی ہونا چاہیے۔ کپڑے پہننے کا جو مقصد ہے اس سے ایک مسلمان کو ہٹنا نہیں چاہیے، ناموری کے لیے، شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے یا دوسروں کو اپنے سامنے ہیچ بتانے کے لیے کپڑا نہیں پہننا چاہیے۔ غرور و تکبر کی علامت اور پہچان کپڑا نہیں بننا چاہیے۔ ایک مسلمان کو اس سلسلے میں یہ احتیاط کرنی ضروری ہے۔ اسی طرح سے کپڑا پہنتے ہوئے، کپڑا بناتے ہوئے، کپڑا خریدتے ہوئے اس بات کا خیال بھی رکھنا ہے کہ اسراف اور فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، اسراف اور فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی جتنا کا ہم کپڑا پہن سکتے ہیں اس سے زیادہ کپڑے پر خرچہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو ہمارے معیار، ہمارے اسٹیٹس کے مطابق ہے اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ دیکھیے فضول خرچی کا جو معاملہ ہے نا، یہ کوئی فکسڈ چیز نہیں ہے، آدمی کے اپنی حالت کے اعتبار سے بدل سکتا ہے۔ ایک آدمی ماہانہ 10-20 لاکھ روپے کماتا ہے تو اس کا اپنا کپڑا خریدنے پہننے کا ایک معیار ہے، تو وہ اپنے معیار کے مطابق پہنے۔ اب دوسروں کی دیکھا دیکھی، کسی امیر کی دیکھا دیکھی، اس کی برابری کرنے کے لیے اپنی اوقات سے بڑھ کر کی قیمت کا کپڑا خریدے تو یہ اسراف ہے، یہ تبذیر ہے، فضول خرچی ہے۔ ایک آدمی مہینے کا 1 لاکھ روپے کماتا ہے تو اس کی زندگی کا ایک معیار ہے، وہ جتنا کماتا ہے اس کے مطابق وہ کپڑا پہن سکتا ہے، لیکن وہ اپنی حیثیت سے آگے قدم بڑھانے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر ایک مسلمان کو اسراف و تبذیر سے منع کیا ہے، بلکہ یہاں تک کہا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے، ضرورت سے زیادہ پیسے لٹانے والے،
اسراف کرنے والے، تبذیر کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں، اس لیے کہ اللہ کے حدود کو وہ پامال کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ولا تسرفوا، کہ لوگو اللہ نے تمہیں دیا ہے تو کھاؤ پیو، صدقہ و خیرات کرو، پہنو، ولا تسرفوا، لیکن اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، اپنا مال بے دریغ لٹاؤ نہیں، دوسروں کی برابری کرنے کے لیے اپنے چادر سے قدم باہر نہ نکالو۔ آج مسلمانوں کی ایک بڑی پریشانی ہے، بڑی پریشانی یہ ہے، اور آج کئی طرح کے جو مسائل ہمارے سامنے ہیں، خاص طور سے ایک لوور مڈل کلاس کے سامنے جو معاشی مسائل ہیں، ان میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی آمدنی کے دائرے میں خرچ نہیں کرتے، بلکہ اپنی آمدنی کے دائرے سے آگے نکل کر کے خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا پڑوسی ایسا ہے، ہمارے پڑوسی کے گھر میں فلاں سامان ہے، ہمارا پڑوسی ایسے کپڑے پہنتا ہے، ہمارا فلاں رشتہ دار ایسے کپڑے پہنتا ہے، ہمارے فلاں رشتہ دار کے گھر میں فلاں سامان ہے، ان کے یہاں کھانے پینے کا یہ انداز ہے، تو ہم اس سے پیچھے کیوں رہے؟ ہم اس سے پیچھے کیوں رہے؟ اس کی برابری کرنے کے لیے، حالانکہ اتنی حیثیت نہیں ہوتی ہے، لیکن برابری کرنے کا داعیہ ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، اور اس داعیے اور جذبے کو تسکین پہنچانے کے لیے آدمی فضول خرچی میں مبتلا ہوتا ہے اور اپنی چادر کی لمبائی سے زیادہ اپنے قدم باہر نکال لیتا ہے، جس کی وجہ سے کئی ساری معاشی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات تعلیمات شریعت سے انحراف کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، فضول خرچی سے بچنا چاہیے، صرف کپڑے میں ہی نہیں بلکہ زندگی کے تمام معاملات اور مسائل میں ہمیں فضول خرچی سے، اسراف سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ اور اس کے رسول نے لباس کے جو اصول اور ضوابط ہمارے لیے بنائے ہیں، ان اصول و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے لباس اور کپڑے پہنا کرے اور شریعت کے حکم کی پاسداری کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیوں کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کتاب و سنت پر اللہ تبارک و تعالی ہمارے قدموں کو مضبوطی کے ساتھ جمائے رکھے، ہر طرح کے آلام و مصائب سے، پریشانیوں اور تکلیفوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، دشمنوں کی دشمنی سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں غلبہ، نصرت اور فتح سے سرفراز فرمائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔